नाज़ इस वक्त आपको दिखा रहे हैं वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील नामे में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन सूबाई हुकूमतों के साथ और वहाँ के लोगों के साथ बराबर की शरीक है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी पीपल्स पार्टी के तमाम वर्करों को और सब अहदेदारों को कहा है कि जी उस घड़ी में जहाँ पे भी इमदाद और मदद की ज़रूरत हो तो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी रहें और अपने पब्लिक के साथ भी रहें। और गवर्नर पंजाब इस वक्त जो है वो मुख्तलिफ़ इलाकों के मुसलसल दौरे भी कर रहे हैं और वहाँ पे भी जहाँ जहाँ पर हम देख रहे हैं कि जी अगर हमारी कहीं भी हम मदद कर सकते हैं हम वॉलंटली तैयार हैं। खैर इस सूरत हाल में ये जैसे क्लाइमेट चेंज है, खुदा न खास्ता अगर सिंध में भी बड़े स्पेल आए तो हुकूमत सिंध जो है वो मुकम्मल तौर पर तैयार है। और चीफ मिनिस्टर साहब ने मुख्तलिफ़ औक़ात में मीटिंग करते रहे कमिश्नर्स के साथ, डीसीज़ के साथ, मेयर्स के साथ, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के साथ, और सब की सब टीम्स जो हैं गवर्नमेंट की वो हर इलाके में मौजूद है। मशीनरी मौजूद है, PDMA की मशीनरी मौजूद है कि जहाँ पे भी इस तरह की कोई सूरत हाल अगर हुई खुदा न खास्ता तो पूरी इंतज़ामिया अलर्ट है, हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भी अलर्ट हैं और सब लोग जो है उसको फोकस किए हुए हैं। सेकंड जो मेन इशू है वो जो रिसेंटली बलूचिस्तान में एक अफसोसनाक वाक़या हुआ और उस पर आपने देखा कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और पीपल्स पार्टी की पूरी लीडरशिप जो है वो सब उस अफसोसनाक वाक़े की हमने शदीद मज़म्मत भी की और यही कहा कि जो भी इसमें शामिल लोग हैं जिन्होंने इंस्टिगेट किया है या जिन लोगों ने उन मासूम लोगों को बेदर्दी के साथ शहीद किया है, मैं समझता हूँ कि उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचना चाहिए और उस पर पूरी जो पीपल्स पार्टी है उसका मौक़िफ़ बिल्कुल क्लियर है कि जो कातिल हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए ताकि जो है आइंदा कोई इस तरह की हिम्मत ना करे। और ये ऑनर किलिंग के नाम पे जिस तरीके का ये एक ब्रूटल इंसिडेंट हुआ है उसको हम शदीद अल्फाज में उसकी मज़म्मत भी करते हैं। दूसरी रिसेंटली अभी सेनेट की इलेक्शन हुई और आपने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त जो है पाकिस्तान में सेनेट की सबसे बड़ी जमात होकर सामने आई है। तो पीपल्स पार्टी जो है वो अपने मुस्बत पॉलिटिक्स के साथ इन तमाम जो है प्लेटफॉर्म्स पर आइनी जो हमारी ज़िम्मेदारियाँ हैं उसको पूरी करती रहेगी। और पीपल्स पार्टी वाहिद डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान की जो कि आइन साजी और कानून साजी के ज़रिए चाहते हैं कि हम निज़ाम को बेहतर करें और पॉजिटिव चीज़ें हों जिससे पब्लिक को रिलीफ मिल सके। कल आपको पता होगा कि जिस तरीके से एक नया बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की जानिब से एक इवेंट हुआ जिस ट्रेड लाइसेंस होते हैं, बिजनेस लाइसेंस होते हैं, उसको बहुत आसान किया गया है कि वन विंडो ऑपरेशन के ज़रिए ऑनलाइन वो प्लेटफॉर्म्स दिए गए हैं जिसके ज़रिए लोग जो है वो अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क में इस वक्त और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स भी पाकिस्तान में आ रहे हैं, वो भी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मौजूद है का जो बिज़नेस हब है वो कराची है और सूबा सिंध में बहुत ज़्यादा कारोबार की वो अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। तो हुकूमत सिंध जो है वो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ को इंकरेज कर रही है कि जिसने भी कारोबार शुरू करना है तो उसको मुख्तलिफ सरकारी ऑफिस में जो है वो धक्के ना खाने पड़े और वो ऑनलाइन ही अपने ट्रेड लाइसेंसेस लें और वो जल्द ही अपना कारोबार शुरू कर सकें जिससे उनके कारोबार में भी बेहतरी है और फिर उससे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी क्लियर हों। रिसेंटली आपको पता होगा कि ये जो एक लियारी में एक बिल्डिंग गिरी और उससे पहले भी कमिटीज़ मौजूद थी, फिर उसके अलावा के बाद सख्त एक्शन लिया गया और उस एक्शन के बाद जो है जो 61 बिल्डिंग्स जो कि वल्नरेबल थी उन बिल्डिंग्स काफ़ी खाली करवाई गई हैं और जो टोटल जो वैकेट कराई गई है 61 में से 59 बिल्डिंग्स जो हैं 59 बिल्डिंग्स जो हैं वो खाली कराई गई हैं। और इसमें मेरे पास फुटेजेस भी हैं फिर के कुछ बिल्डिंग्स में जिनमें लोग मौजूद थे उनको जो है हमने फिर उनको इवैक्यूएट किया है। 315 जो है फैमिलीज़ उनसे वो बिल्डिंग खाली करवाई गई हैं। कुछ 437 फ्लैट्स थे वो खाली हुए हैं। एक 311 शॉप्स जो हैं वो खाली करवाई गई हैं। और
اس میں جو ہے جو کچھ لوگ پگڑی پہ تھے، کچھ لوگ مالکانہ حقوق پہ تھے، کچھ کرائے پہ تھے، تو وہ ساری ڈیٹیلز بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا. یہ فوٹیجز ہیں جو کہ بھی جو انلیگل کنسٹرکشنز ہیں جس کو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جو ہے وہ اس کو ڈیمالش کر رہی ہے. ساری فوٹیجز ہیں موجود، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اپنے کیمراز کے ذریعے کہ حکومت سندھ نے ایک میگا آپریشن پورے سندھ بھر میں شروع کیا ہوا ہے، جس کے ذریعے جو وہ بلڈنگز جن کی حالت خستہ حالت ہے ان کو خالی کروائیں. اور اس میں پہلے بھی ہم نے کہا کہ اگر کوئی کرایہ دار ہے تو اس کو 6 مہینے کے لیے حکومت سندھ جو ہے وہ کرایہ بھی فراہم کر رہی ہے کہ کسی اور جگہ پہ جا کے رہیں، کیوں ہمیں لوگوں کی مجبوری کا اندازہ ہے. تو جہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ پروجیکٹ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم اگست میں اس کو پبلک کے لیے کھول رہے ہیں وہ برج کو، تو اگلے ماہ ہی وہ برج کھل جائے گی، جام صادق برج، جس سے ٹریفک کے فلو کی بہتری ہوگی اور جہاں سے جو لوگ کورنگی وغیرہ جاتے ہیں ان کے لیے بھی سفری سہولیات بہتر ہوں گی. اس کے ساتھ ساتھ ریڈ لائن BRT کی جو چیلنجز تھے اس میں بھی ابھی ایک یہ فیصلہ کیا ہم نے کہ امیڈیٹلی کوریڈور کو ہم دسمبر تک کھول دیں پبلک کے لیے. تو جو یونیورسٹی روڈ پہ جو سب سے بڑے میں بڑا اس وقت جو پرابلم آ رہا ہے وہ کیونکہ ابھی تو BRT بننی ہے اور اس کے جو ہے اسٹیشنز بھی بننے ہیں، بس ڈیپوز بھی بننے ہیں، ان میں کچھ پوزیشنز کے ایشوز سے وہ ہم نے کافی ریزالو کروا دیے ہیں. لیکن جو میں نے لائن ڈال کے نہیں دے سکتا تو اس کو ہم 100% نہیں کھول سکتے. صرف وہ ایک چیلنج ہے، اس پہ ہم لوگ لگے ہوئے ہیں کہ انتظامیہ سے، واٹر بورڈ کی انتظامیہ سے بھی اور جو K4 کی جو انتظامیہ ان سے بھی کہ آپ اس کو جلدی کمپلیٹ کر لیں. اور وہ جیسے کمپلیٹ کریں گے تو ہم کوریڈور پبلک کے لیے کھول دیں گے دسمبر تک انشاءاللہ تعالیٰ، تاکہ پھر جو مین چیلنج ہے کہ جی وہاں پہ لوگوں کو ٹریفک میں کی روانی میں متاثر ہو رہی ہے یا لوگوں کو گھروں میں آنے جائے تو وہ ہمارے لیے ریزالو ہو جائے گا. اس کے علاوہ ہب کا پائپ لائن جو ہے اس کا بھی جلدی انشاءاللہ تعالیٰ وہ KWSP کے بعد جو ہے وہ پانی وہاں کے لوگوں کو ملنا شروع ہو جائے گا. K4 پہ چیف منسٹر صاحب نے ڈے ٹو ڈے میٹنگز کر رہے ہیں کہ جلدی اس پروجیکٹ کو بھی پائے تکمیل تک پہنچایا جائے. یہ مین ایشوز جو ہیں اس پہ ہم چاہتے ہیں کہ جی کراچی کے لیے جو میگا پروجیکٹس ہیں اس میں کراچی کے شہریوں کو سہولت مل سکے. شبیر صاحب یہ بتائیں کہ کل عدالتوں نے 9 مئی کے حوالے سے کچھ فیصلے دیے اور PTI کے رہنماؤں کو سزائیں آئی ہیں 9 مئی. اس کا مطلب ہے عدالتوں میں یہ ثابت ہو گیا کہ ان رہنماؤں نے 9 مئی کا واقعہ کرایا. آپ کیا کہیں گے اس بات؟ دیکھیں جی آنیسٹلی اسپیکنگ کسی بھی اگر سیاسی رہنما کو سزا ملتی ہے تو کوئی ہم اس کو سیلیبریٹ نہیں کرتے، بٹ وہ لوگ جو کہ ملوث تھے 9 میں جیسے گھنونے واقعے میں ان کو معاف بھی نہیں کیا جا سکتا. سیاسی رہنما کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا ہو، کبھی بھی یہ سیاسی تربیت نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کسی کہنے پہ جو ہے وہ ملک کی اہم مقامات پہ حملے کریں، یا آپ لوگ جا کے بسوں کو آگ لگائیں، یا آپ ایمبولینسز کو آگ لگائیں، یا آپ ریڈیو پاکستان کو آگ لگائیں، یا آپ جا کے بسوں کو اور یہ جو وہاں پہ املاک ہیں ایدھی کی ایمبولینسز کو آپ آگ لگائیں. یہ سیاستدان کا کام نہیں ہے. لیکن سیاسی لوگوں نے، جن لوگوں نے یہ جتھوں کی سربراہی کی اور انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کے گھر کو بھی نظر آتش کیا، تو یہ ان لوگوں کو ظاہر کیفر کردار تک پہنچانا حکومت کی ذمہ داری ہے تاکہ کل کو یہ چیز نہ ہو سکے. اور اس میں سمجھتا ہوں اس کا جو ماسٹر مائنڈ تھا وہ اس اڈیالہ میں بیٹھا ہوا ہے، اور ماسٹر مائنڈ کے فالوورز کے لیے یہ میسج ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کے لیڈر جو خود تو بیٹھا ہوا تھا ڈرائنگ روموں میں اور اس نے اپنے بچے ملک سے باہر رکھے ہوئے تھے اور اس نے قوم کے بچوں کو اس چیز پہ جو ہے وہ راغب کیا، جس کی وجہ سے لوگوں کو سزائیں ملی. تو یہ انتشار کی سیاست، دہشت گردی کی سیاست، یہ سیاست نہیں کہا جا سکتا، یہ دہشت گردی کے زمرے میں آتی ہے. صاحب یہ بتائیے گا کہ 9 مئی میں جو جن رہنماؤں نے معافیا مانگی آج ان کا ذکر کہیں بھی نہیں ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے معافی نہیں مانگی، تو آپ کو سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں نے معافی مانگی ہے وہ بھی جرم میں شریک ہیں، ان کو بھی سزا ملنی چاہیے؟ نام لے لیں کس نے معافی مانگی بھائی، بہت سارے تھے، مجھے نہیں پتا. یہ میرے لیے خبر ہے، لیکن خیر جس نے بھی جرم کیا ہے نا اس کو سزا ضرور ملنی چاہیے. آپ کیا فری فار آل کر دو کہ کل کو خدا نہ خدا کسی واقعے میں پورے ملک کو آپ آگ لگا دو؟
معصوم لوگوں کو جو ہے ان کی جن کے لیے حکومتیں کس طرح چیزیں بیٹھ کے بناتی ہے اس کو آپ ان ساری چیزوں کو آپ آگ لگا دو. عبدالستار ایدھی کی ایمبولینس نے آپ کا کیا قصور کیا تھا؟ پیپلز بس سروس نے آپ کا کیا قصور کیا تھا؟ قائد اعظم محمد علی جناح جنہوں نے ہمیں پاکستان دیا اس کے گھر کو آپ نظر آتش کر دیا تو اس نے آپ کا کیا قصور کیا تھا؟ تو آپ اس طرح فری فار آل تو نہیں کر سکتے کہ بھائی آپ اپنی مرضی سے سرکاری املاک کو آگ لگاتے جاؤ اور آپ کو چھوڑ دیا جائے. یس آپ کا. اور اس کے علاوہ سب سے بڑی بات ابھی تو ایک سزا اور آنی باقی جس کو میں سمجھتا ہوں, جن لوگوں نے زمان پارک سے پولیس والوں پر پیٹرول بمپ سے حملے کیے, مطلب کیا پولیس والے انسان نہیں ہیں؟ کیا پولیس والے کسی کی اولاد نہیں ہیں, کسی کے بچے نہیں ہیں؟ اگر خدا نہ خواستہ ان میں کسی کی جان چلی جاتی تو ان کو بھی معاف کر دیا جاتا. تو جو لوگ دہشت گردی کی بات کریں گے, ڈیفینیٹلی ریاست کا کام ہے کہ اپنی دہشت گردی کا جواب جو ہے وہ اپنے قانونی طریقے سے اس کا دے, اور قانون میں وہ سزائیں موجود ہیں. اور ابھی بھی جن کو سزائیں ہوئی ہیں ان کے لیے ابھی ہائر کورٹس موجود ہیں. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بے گناہ ہیں تو کوئی حوصلہ کوئی ہائی کورٹ سے بری ہو جائے, حوصلہ اگر ہائی کورٹ میں کسی کو برقرار رہی تو سپریم کورٹ سے بری ہو جائے. اگر سپریم کورٹ بھی وہ سزائیں برقرار رکھتی ہے تو اس کا مطلب کہ وہ لوگ مجرم ہیں, ان لوگوں نے یہ گناہ کیے ہیں. یہ بتا دیجیے گا سر, کوئی سروے کیا گیا اس شہر میں کتنی عمارتیں غیر قانونی ہیں, اور یہ جو عمارتیں جن پر چھتیں ڈالی جاتی ہیں یہ تو ایس پی سی اے کے افسر خود ڈلواتے تھے, تو کیا تعین ہوا ہے کتنے افسر اس پہ ملوث تھے اور ان کے خلاف آپ کیا کارروائی؟ دیکھیں جی, آپ نے بہت اچھا سوال کیا. شہر میں اس طرح کی انکروچمنٹیں ہوئی ہیں, اور اس کو بھی میں انکروچمنٹ کے زمرے میں لے آؤں گا کہ اگر آپ کے پاس گراؤنڈ +3 کی پرمیشن تھی اور آپ اگر 4 آپ منزل اور لے گئے تو آپ نے جو ہے وہ انکروچمنٹ کی. یس, اس ادوار میں جتنے بھی افسران تھے جن کے دور میں ہوئی ہیں, اسی لیے جو ایف آئی آر حکومت کی جانب سے کاٹی گئی ہے اس میں اس ادوار کے تمام افسران کو نامینیٹ کیا گیا. اور آپ نے دیکھا کہ فرسٹ ٹائم ہسٹری میں ہوا ہے کہ سٹنگ آفیسرز جو کہ بڑے بڑے گریڈوں میں موجود تھے ان کی گرفتاریاں عمل میں آئی ہیں, اور بڑے بڑے افسران جن کو اپنے عہدوں سے ہٹایا گیا ہے, کچھ کو سسپینڈ کیا گیا ہے. تو یہ حکومت کا ایکشن ہی تھا, کیونکہ قیمتی جان سے اوپر کوئی چیز نہیں ہے, ایک بھی قیمتی. یہ تو 27 لوگ بیچارے جو ہے وہ مارے گئے, لیکن کوئی ایک بھی قیمتی جان جاتی ہے تو وہ اس میں قصوروار کا تعین کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے. جہاں سروے کی بات ہے, سروے اس وقت چل رہے ہیں, بہت ساری جگہوں پہ ہوئی ہے, اور بہت ساری جگہوں پہ بغیر نقشوں کے کنسٹرکشن ہوئی ہے. ان تمام چیزوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, اور اس میں نے کہا کہ ہم 2 کیٹیگریز بنائی ہیں. ایک کیٹیگری کہ جو وہ بلڈنگ جو کہ مخدوش ہے اس کو تو ہم لوگ خالی کروا کے گرا رہے ہیں. ایک جنہوں نے وائلیشن کی ہے تو وائلیشن کرنے پہ ہم وہ جہاں تک کی وائلیشن وہ توڑ رہے ہیں. ہم پوری کی پوری بلڈنگ نہیں گرا رہے ہیں. جو آپ کو تصویریں آپ کو دکھائی گئیں اس میں اگر کہیں پہ 3 منزلیں غلط بنی ہے, 1 منزل اوپر غلط بنی ہے, تو اس 1 منزل کو ہم توڑ رہے ہیں, کیونکہ وہاں پہ تھرڈ پارٹی انٹرسٹ کی بات ہے, تو ہم اس منزل کو توڑ رہے ہیں. اور پھر جہاں پہ وائلیشن ہے تو وہ بلڈنگ کو ہم سیل بھی کر رہے ہیں, اور ان بلڈرز کو ہم چاہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف قانونی طور پر کیفر کردار تک ان کو پہنچایا جائے, تاکہ وہ مزید اس طریقے کی حرکتیں نہ کریں جس سے پبلک کی زندگی جو ہے خطرے میں پڑے. جی قاضی صاحب. اچھا سر, یہ فرما دیجیے, 2-3 مختصر سوال ہیں. آپ نے کہا کہ جو بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے نقصان ہم نے ماضی میں بھی دیکھا, اور سی ایم صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ جو رین کا نیچرل واٹر فلو ہے اس کی راہ میں جیسے فیلکن سوسائٹی ایئر فورس کی, آرمی کی, جو کینٹ کی, اس سمیت نجی سوسائٹیوں نے بھی بنا دی گئی ہے سوسائٹی. اچھا نیچرل فلو, اور اس کا ہم نے دیکھا ڈی ایچ اے اسلام آباد میں جو کل واقع ہوا وہ بھی انہیں کی بنائی گئی. اس کے خلاف تو کوئی ایکشن, کیونکہ نیچرل فلو واٹر ہے, اس میں پانی آئے گا تیز تو وہ جو بھی ہوگا سامنے نقصان ہوگا. سیکنڈ ون سر, ایم کیو ایم کو اتنا یقین کیوں ہے کہ پیپلز پارٹی کے نیچے زمین سے زمین کھینچنے والی میں اتنا کانفیڈنٹ کیوں ہے؟ کیا کوئی؟ اچھا, 2 باتیں. جہاں آپ نے پہلے بات کی, دیکھیں جی جو نیچرل فلوز ہے نا, اب نے دیکھا کہ ہم لوگ کورنگی کاسبے جو ہے اس پہ بھی برج بن رہی ہے, کیونکہ نیچرل فلوز میں انکروچمنٹس تھیں. اور یہ جو ایک کہتے ہیں کہ دریا کے پیٹ میں جو ہم بلڈنگز بناتے ہیں یا اس طرح کے انسٹرکشن ہے وہ غلط ہے. جہاں پر بھی پانی کے اب میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ سرکاری بلڈنگ جو ہیں وہ نالوں پہ بنی ہوئی تھی. اچھا, آپ کے کچھ اخباروں کے دفاتر جو ہیں میڈیا ہاؤسز وہ بھی بنے ہوئے ہیں نالوں میں, ٹھیک ہے نا. تو جہاں پہ, اور اس سے ہوتا کیا ہے, اس کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ میں بتا سرکاری دفتر, تو اب آپ جب پانی کو اپنا نیچرل فلو نہیں دیں گے تو ظاہر پرابلم ہوگی. تو ہر ادارے کا کام ہے, آپ نے مختلف اداروں کے نام لے لیے, ہر ادارے کا کام ہے, ہر ایک ہماری جو جوریڈکشن میں ہمارے پاس جو اس طرح کے انکروچمنٹس ہیں ان کو ہم ختم کریں, باقی جن کی جوریڈکشن میں آ رہی ہیں وہ اس کو ختم کریں, سب ختم ہونا چاہیے. جب آپ کے ایم کیو ایم کی بات کی, دیکھیں ایم کیو ایم سیاسی طور پر آپ کو سب کو پتہ ہے, اور یہ میرا کوئی سیاسی بیان نہیں ہے
کہ ایم کیو ایم سیاسی طور پہ آج کہاں کھڑی ہے سب کو پتہ ہے. ایم کیو ایم کی عوام میں ریئل پذیرائی کیا ہے وہ سب کو پتہ ہے. اب ایم کیو ایم اس وقت ایک کام پہ چلی ہوئی ہے, وہ یہ کہ ان کو پتہ ہے جی کہ پذیرائی ان کو مل نہیں رہی ہے, ریسپانس مل نہیں رہا, جتنے بیانات دے رہے ہیں پبلک ان کو ریسپانس دے نہیں رہی ہے. اب انہوں نے کہا کہ ہم کس طریقے سے کوئی ایسا کام کریں جس سے لوگوں کی ہمارے پاس ہمدردی آئے. اب اس کے لیے کبھی وہ اجرک کی پلیٹ پہ بولنا شروع ہو جاتے ہیں, کبھی وہ جو ہے لسانی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں جس سے کوئی نفرت انگیز سیاست کریں. اب نفرت انگیز سیاست کا ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی نفرت انگیز بات کریں اور اس کے بدلے میں پیپلز پارٹی سے یا کسی اور جگہ سے کوئی نفرت انگیز جواب آئے, اور جب نفرت انگیز جواب آئے گا تو ہماری کچھ ہمدردیاں بڑھیں گی. اگر میں کسی کو برا بلا بولوں گا تو مجھے جب جواب میں مجھے برا بلا بولے گا تو شاید وہ کچھ اور لوگ بھی برا ماننا شروع کر دیں. تو اس کا ہم نے یہ جو میں نے سولوشن جو ہمیشہ اپنے لیے ایک نکالا ہے کہ ایم کیو ایم کی کافی چیزوں کو میں اگنور کرتا ہوں, کیونکہ میں ان کے کہنے پہ ان کی وکٹ پہ نہیں کھیلنا چاہتا, کیونکہ اصل میں ان کے پاس کچھ نہیں ہے, زمینی حقائق بالکل میرے حساب سے وہ فارغ ہو چکی ہے. اب اس میں اگر وہ جان بوجھ کر نفرت انگیز سیاست کریں گے, نفرت انگیز بیانات دیں گے, اور وہ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ ہم بھی نفرت انگیز بیانات دیں گے, وہ نہیں دیں گے. فاروق ستار صاحب نے ریسنٹلی نفرت انگیز بات کی, اس سے پہلے ایک اور صاحب ہیں جو کبھی کبھی جاگتے ہیں پھر سو جاتے ہیں, آفاق احمد صاحب, وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اب یہ لوگ کھڑے کہاں ہیں؟ اور پھر وہی آفاق احمد صاحب نے ایک بہت بڑی ریلی اناؤنس کی تھی, پھر آپ نے دیکھا کہ آخری رات کو خود واپس ہو گئے. تو ان لوگوں کو عوام کو پہچاننا چاہیے کہ یہ لوگ آپ کے خیر خواہ نہیں ہیں. آپ کے لیے خیر خواہی کیا ہے؟ یس, آپ کے لیے بزنس اپرچونیٹیز پیدا کی جائیں, وہ آپ کے لیے خیر خواہی ہے. آپ کے لیے روزگار کے اپرچونیٹیز پرووائڈ کی جائیں, آپ کو سوک جو ہے فیسلٹیز دی جائیں, یہ آپ کے خیر خواہی, اس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں. ہمیں پبلک کے جو گریوینس ایشوز ہیں, ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم لوگ کسی آئیڈیل معاشرے میں رہ رہے ہیں. ہمارے پاس چیلنجز بھی ہیں اور ایشوز بھی ہیں. ہر ایشو کے پیچھے کوئی نہ کوئی پیچھے منطق یا کوئی نہ کوئی چیلنجز ہیں. کراچی کی جو صورتحال ہے, کراچی کا جو اصلی کراچی تھا, جو 1940 میں, 1950 میں, 1960 میں, 1970 تک, 75 تک, 80 تک بہتر تھا. پھر 86 کے بعد جو کراچی بنا, پھر کراچی کا جو نقشہ تبدیل کیا گیا, کراچی کے اداروں کو جس طریقے سے ایک کنٹروورشل کیا گیا. اب میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا کہ جب بیچ میں آپریشن ہوا تو جو ٹیررسٹ گرفتار ہوتا تھا تو یا تو کبھی کے ایم سی کا ملازم نکلتا تھا, یا واٹر بورڈ کا ملازم نکلتا تھا, یا کوئی ایسا ممبر ہوتا تھا, بڑے بڑے نام تھے جو کہ ایک ٹائم پہ 4 جگہوں سے تنخواہیں بھی لے رہے تھے. تو انہوں نے کس طریقے سے ان اداروں کو بٹھایا. اب الحمدللہ ظاہر چیز ہے, جب آپ بہت زیادہ بگاڑ دیتے ہو نا تو اس کو ٹھیک کرنے میں وقت لگتا ہے. تو وہ وقت اس ٹرانزیشن پیریڈ سے ہم گزر رہے ہیں تاکہ چیزوں کو واپس ریویمپ کر سکیں اور اپنے پیروں پہ کھڑا کر سکیں تمام اپنے اداروں کو. اس پہ ہم کوشش کریں. تو ایم کیو ایم کے وکٹ پہ مجھے نہیں کھیلنا, اور ان کو جو کہنا ہے کہہ دیں. نفرت انگیز بات کریں گے, ہم ایک کان سے سنیں گے, دوسرے کان سے نکال دیں گے. ہاں, اگر وہ پبلک ایشوز پہ ایم کیو ایم بات کرے گی, یس, اس کو ہم ایڈریس کریں گے. اگر ایم کیو ایم کوئی سیریس گریوینس لے کر آئے گی, ہم اس کو ایڈریس کریں گے. لیکن اگر ایم کیو ایم یہ چاہے گی کہ جی ہم ان کی وکٹ پہ کھیلیں اور ہم بھی لسانی بات کریں, ہم بھی نفرت انگیز بات کریں, تو جی ہمیں نہ کوئی نفرت انگیز بات کرنی ہے, نہ ہمیں اس سوچ میں جانا ہے جو کہ ایم کیو ایم کے قائد کس دور میں نفرت انگیز باتیں کر کے انہوں نے ایک اپنی سیاست کا آغاز کیا. کراچی کی دیواریں بھی سب کے سامنے تھیں کہ دیواروں پہ کیا لکھا ہوتا تھا, کون سے سلوگنز لکھے ہوتے تھے, کون سے ہتھیاروں کی تصویریں چھپی ہوتی تھیں. وہ اس سیاست میں ہمیں نہیں آنا. ابھی ایم کیو ایم نے اپنے قائد کو تو چھوڑ دیا, لیکن اپنی اس طرز سیاست کو نہیں چھوڑا. اب وہ طرز سیاست وہی روکنے کی کوشش کریں گے. ہم پھر کوئی نفرت انگیز بات کریں, پھر لسانی بات کریں, پھر کوئی خدا نخواستہ ہڑتالیں ہوں, پھر کوئی ہنگامے ہوں, وہ اپنے نہیں کرنے دینا ان کو. ہاں, اگر ان کا کوئی بھی شخص اس طرح کی حرکت کرے گا تو اس کو قانون صحیح طریقے سے اس کو نپٹے گا. باقی بیانات اور اس طرح کی سیاست پہ ہمیں انگیج نہیں ہونا. اور میں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جو ایم کیو ایم کی بات کو اگنور کر رہا ہے, اس طرح کی نفرت انگیز بات کو, وہ سب مبارکباد کے مستحق ہیں. جی جمال صاحب. پیپلز پارٹی کے ماضی میں سینیٹر رہے, صدر مملکت کے قریبی شخص رہے, محترمہ کے دور میں بڑی ویلیو تھی. یوسف شاہین سندھی زبان کے بہت بڑے شاعر ہیں, ادیب ہیں, 2-3 اخبارات کے مالک رہے ہیں. آج کل وہ بڑی قسم کرسی میں, ان کی زمینوں پہ قبضے ہوئے ہیں, ان کا یہاں دفتر یا جو بنگلو تھا اس پہ قبضہ ہوا ہے. پیپلز پارٹی کا قریبی اہم تھنک ٹینک کا بندہ رہا ہے. تو چونکہ آپ حکومت سندھ ہیں, ان کے لیے جمال صاحب, میں سمجھ گیا آپ سوال. میرے لیے یہ نیوز ہے جو آپ نے مجھے بتائی, مجھے اس کا علم نہیں ہے, میں آپ سے ڈیٹیل لے لیتا ہوں.
اور کہیں پہ بھی اگر یوسف شاہین صاحب کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہوگی تو میں آپ کو گارنٹی کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ پوری پیپلز پارٹی، پوری سندھ حکومت صرف ان کے ساتھ نہیں کسی کے ساتھ بھی ہو رہی ہوگی تو اس کے ساتھ مظلوم کے ساتھ کھڑی ہوگی، اگر ان کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی کوئی زیادتی ہو رہی ہے. جی بہت ساری ایسی باتیں جو لوگ رہائش پذیر ہیں وہاں یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ایسی باتیں جو مخدوش ملی ہیں لیکن ایس پی سے اور کچھ بلڈرس ملی بھگت کر کے ان عمارتوں کو گرانا چاہتے ہیں تاکہ اس پہ نئی عمارتیں کھڑی کی جائے اور کمایا جائے. اس پر کوئی ٹیم بنائیں گے؟ جی میں آلریڈی ایسا نہیں کہ کوئی بھی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا آفیسر جا کے کوئی بلڈنگ خالی کروا دے، بول دے یہ مخدوش عمارت ہے. ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے، اس کمیٹی میں پاکستان انجینئرنگ کونسل کے ممبرز بھی شامل ہیں. اس کمیٹی میں جو آپ نے کہا کہ بلڈرز یہ کروائیں، تو بلڈرز کی نمائندہ تنظیم آباد ہے، آباد کے نمائندے بھی شامل ہیں کہ جینوینلی اگر کوئی بلڈنگ خستہ حالت میں ہے تو اس کو خالی کروانا ہے یا اگر اس کی کوئی منزلیں توڑنی ہے تو اس کی آباد کا نمائندہ شامل ہے. اب اس میں اگر کوئی بلڈر کی من مانی نہیں چل سکتی، پاکستان انجینئرنگ کونسل میں ممبرز ہیں، آپ کے اور بھی گورنمنٹ آفیسرز بھی ہیں، تو پیورلی میرٹ پہ ہوگا. لیکن اس کے باوجود کوئی اتنا بااثر ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے تو پلیز آپ میڈیا آزاد ہیں، آپ ہمیں بتائیں، ایس بی سی لوکل گورنمنٹ منسٹر صاحب کو بتائیں، چیف منسٹر ہے کہ ہمارے پاس کافی چیزیں پرانے قوانین کے حوالے سے چل رہی ہیں اور اس کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اب ڈیفینیٹلی ہمارا جمعے سے سندھ اسمبلی کا اجلاس بھی بلایا جا رہا ہے، تو کچھ یہ قوانین ہیں، کچھ اور قوانین ہیں، تو جہاں پہ اس وقت چینجز ہیں پروپوز وہ اس کو ہم دیکھ رہے ہیں. سر آپ نے وہ جو بلڈنگ کا ذکر کیا آپریشن کر رہے ہیں، ماضی میں بھی آپریشنز ہوئے ہیں، لیکن حوصلہ افزائی اس کی ہوتی ہے زیادہ معلوم کی کہ آپ لوگ صرف ایک بلڈنگ کا چھوٹا سا توڑ کے چھوڑ دیتے ہیں، پھر دوبارہ جب وہ معاملہ ٹھنڈا ہوتا ہے دوبارہ کائنات وہ بلڈنگ بناتے ہیں. تو اس دفعہ بھی یہی کر رہے ہیں کہ بلڈنگوں کے صرف معمولی طور پہ توڑیں گے، جیسے ماضی میں شادی ہال کے خلاف آپ نے بھی کارروائی کی، دیگر بھی دوبارہ بن گئے. تو کوئی پراپر اس کا وہ کرنے جا رہے ہیں کہ بالکل ہی وہ بلڈنگ کا جو فلور ہے ختم کر دیں یا ہلکا سا کوئی کٹ مارنا اور چھوڑ؟ دیکھیں جی، میں تھوڑی سی تصحیح کر لوں آپ کو. یہ نہیں ہو رہا کہ جی میں نے کہا جہاں پہ جتنی انکروچمنٹ اتنی انکروچمنٹ ختم کی جا رہی ہے، کہ جہاں کافی جگہوں پہ تھرڈ پارٹی انٹرسٹ بھی، لیکن جہاں پہ کوئی بہت بڑی وائلیشن ہے نا اس میں بلڈر کے خلاف ایف آئی آر بھی کاٹی جا رہی ہے. تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ جی بلڈر صاحب جو ہے وہ ایف آئی آر بھی کاٹیں پھر کورٹوں میں جائیں پھر دوبارہ وہی کام کریں، پھر تو وہ نہیں کریں گے. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام ایمن کی جانب سے اس وقت میڈیا سے گفتگو کی جا رہی ہے، نیوز کانفرنس کر رہے ہیں جس میں انہوں نے بارشوں کے حوالے سے بتایا کہ جتنے بھی انتظامات ہیں تمام تر جو تیاریاں ہیں مکمل کر لی گئی ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.